अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सभी नाज़रीन का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन जानकारी पर इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज का ये वीडियो है वो है वीडियो नंबर 5 NCERT नवाए उर्दू क्लास 9 से। आज का जो टॉपिक है वो है हाली, चकबस्त, इकबाल, फैज़, मीराजी, वहीदुद्दीन सलीम, अख्तर अंसारी और मीर हसन। ये आज का नवाए उर्दू का आखिरी वीडियो है। इसमें पूरे सबक को 5 वीडियो में कंप्लीट किया गया है। चलिए आज का पहला सवाल से हम करते हैं कि आज का पहला सवाल क्या है। सबसे पहला है कि हाली की पैदाइश पानीपत में 1837 को हुई थी। 1837 को पानीपत में हाली पैदा हुआ था। उनकी वफ़ात कब हुई थी? 1914 पानीपत, 1910 आगरा, 1912 लखनऊ और 1911 आगरा। तो हाली की जो पैदाइश तो 1837 ये तो पता है, लेकिन वफ़ात कहाँ हुई है? तो 1914 को इनकी वफ़ात कहाँ हुई थी? पानीपत में ही हुई थी। और ये बताएंगे कि 1914 में और वो कौन से शायर हैं जिनकी वफ़ात 1914 को हुई है? तो वो है शिबली और हाली। शिबली की पैदाइश 1857 है, यानी 20 साल जो है शिबली से बड़े हैं कौन? हाली। और लेकिन वफ़ात दोनों की 1914 में ही है। सवाल नंबर 2 को देखेंगे। इनमें से कौन सी किताब हाली की नहीं है? यादगार गालिब, हयात सादी, हयात जावेद, आब हयात। तो इनमें से कौन सी किताब है जो हाली की नहीं है? तो यादगार गालिब भी इन्हीं की लिखी हुई है, हयात सादी भी इन्हीं की लिखी हुई है, लेकिन आब हयात जो मौलाना हुसैन आज़ाद की लिखी हुई है, इसलिए यहाँ पे पूछा गया कि इनकी नहीं है। अगर ये पूछ लिया जाए कि उर्दू में सबसे पहले सवानी किताब कौन सी है, तो सबसे पहले सवानी किताब हयात सादी को बताएंगे। हयात सादी को लिखने वाले कौन है? अल्ताफ़ हुसैन हाली है, जिसमें शेख सादी की सवानी को लिखी गई है। सबसे पहले सवानी किताब अगर बताया जाए सवानी निगार तो अल्ताफ़ हुसैन हाली, और किस किताब को? तो हयात सादी को। हयात सादी की जो क्या नाम है तसनीफ़ है वो है 1886 को हयात सादी लिखी गई। उसके बाद जो है यादगार गालिब को 1897 में और हयात जावेद को 1901 में लिखी गई थी। सवाल नंबर 3 है किसने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया? शिबली, हाली, आज़ाद, नज़ीर। तो हाली ने नेचुरल शायरी का नज़रिया पेश किया था। सवाल नंबर 4 है हाली इब्तिदा में क्या तखल्लुस करते थे? खस्ता, शेफ्ता, हज़ी, इबरत। तो हाली जो है इब्तिदा में वो है खस्ता तखल्लुस करते थे, और गालिब के कहने पर उन्होंने खस्ता को छोड़ करके हाली तखल्लुस रखा। हाली ने कुल कितने शख्सी मरसिये लिखे हैं? 5, 4, 2, 3। तो हाली ने कुल जो है 5 लोगों की शख्सी मरसिये लिखे। कितने? 5। कौन कौन से हैं वो नीचे देख सकते हैं एक नज़र। मरसिया गालिब है, बड़े भाई ख्वाजा इमदाद हुसैन का मरसिया है, मरसिया हकीम महमूद ख़ान का मरसिया है, मलके विक्टोरिया का मरसिया और नवाब मोहसिनुल मलिक। इन 5 लोगों का है। तो हाली ने 5 लोगों के शख्सी मरसिये लिखे हैं। उसके बाद है तालीम से बेतवज्जही का नतीजा। ये नज़्म आपके निसाब में शामिल है। इनको लिखने वाले कौन से हैं? तो इनके लिखने वाले हाली की नज़्म जो शामिल निसाब है वो है तालीम से बेतवज्जही का नतीजा। सवाल नंबर 7 को देखेंगे। रामायण का एक सीन की नज़्म किसने लिखा है? आपके निसाब में ये भी शामिल है। हाली है, चकबस्त है, हसरत है, रतन सरसार है। तो इसका सही जवाब होगा पंडित बिरज नारायण चकबस्त की किताब नज़्म का नाम है रामायण का एक सीन। चकबस्त का पूरा नाम पंडित बिरज नारायण चकबस्त था। अब है पंडित बिरज नारायण चकबस्त की पैदाइश कब और कहाँ हुई? फैज़ाबाद 1882, जौनपुर 1878, उन्नाव 1881, लखनऊ 1882। तो इसका सही जवाब होगा फैज़ाबाद में इनकी विलादत हुई थी 1882 को। इनके आबा व अजदाद का ताल्लुक़ कहाँ से था? तो कश्मीर से था, कश्मीरी पंडित से था। इनके आबा व अजदाद आके फैज़ाबाद, फिर उसके बाद लखनऊ में आके बस गए थे। और इनकी जो वफ़ात हुई थी 1926 को एक बरेली रेलवे स्टेशन में फालिज का हमला हो गया था। वकालत के केस के सिलसिले में गए थे और वहाँ से लौट रहे थे। बरेली रेलवे स्टेशन पर जैसे पहुँचे 1926 में इन पर फालिज का हमला हुआ और वहीं पे इनके इंतकाल हो गए। सवाल नंबर 9 है चकबस्त ने आतिश, गालिब, अनीस के शहदाई थे। चकबस्त जो है आतिश, गालिब और अनीस के शहदाई थे। तो इनमें से किसकी गज़ल की तकलीद की और मुसद्दस में किसको अपनाया? तो जवाब ऑप्शन में देखेंगे
کہ غالب کی غزل کی تقلید کی اور انیس کے مسدس کو اپنایا۔ آتش کی غزل کی تقلید کی اور انیس کے مسدس کو اپنایا۔ انیس کے غزل کی تقلید کی اور غالب کے مسدس کو اپنایا، یا غالب کی غزل کی تقلید کی اور آتش کے مسدس کو اپنایا۔ اس کا صحیح جواب ہوگا کہ انہوں نے آتش کی غزل کی تقلید کی اور انیس کو مسدس کو اپنایا، لیکن آتش، غالب اور انیس تینوں کے شیدائی تھے، لیکن اپنایا کس کو؟ آتش کی غزل کے اور انیس کے مسدس کو۔ سوال نمبر 10 ہے کہ ان میں سے کون سی نظم چکبست کی نہیں ہے؟ صبح وطن، صبح آزادی، خاک ہند، عروس حب وطن۔ تو صبح وطن بھی ان کی ہے، خاک ہند بھی ہے، عروس حب وطن۔ صبح آزادی جو ہے یہ ہے آپ کا، صبح آزادی اگر ہم بتائیں گے تو یہ فیض احمد فیض کی نظم کا نام ہے صبح آزادی۔ اور ان کے علاوہ صبح وطن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نظموں کا مجموعہ ہے، اور مضامین کا مجموعہ جو چکبست کا ہے وہ ہے مضامین چکبست کے نام سے ہے۔ سوال نمبر اب 11 کو دیکھیں گے، ایک آرزو نظم کے خالق کون ہے؟ اقبال ہے، ابوالکلام آزاد ہے، حسرت ہے، یا پھر جوش ہے؟ تو اقبال جو ہے ایک آرزو نظم کے خالق کا نام ہے۔ اب ہے اقبال نے کون کون سے گول میز کانفرنس میں شریک رہے؟ یعنی علامہ اقبال کے اوپر سوال ہے کہ علامہ اقبال جو ہے جو گول میز کانفرنس، کل جو ہے 3 گول میز کانفرنس ہوا تھا۔ کتنا ہوا تھا؟ 3 ہوا تھا۔ تو ان میں سے کتنے میں شریک رہے؟ پہلا دوسرا، پہلا اور تیسرا، دوسرا اور تیسرا، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوسرا اور تیسرا گول میز کانفرنس جو ہوا تھا یہ لندن میں ہوا تھا، جس میں کون شریک رہے؟ تو اقبال شریک رہے تھے۔ سوال نمبر آپ دیکھیں گے، ان کے علاوہ اقبال جو ہے انجمن حمایت اسلام 1934 میں صدر بنائے گئے تھے۔ علامہ اقبال جو ہے 1934 میں کیا ہے؟ انجمن حمایت اسلام کے صدر بنائے گئے تھے۔ اس سے پہلے 1910 میں انجمن حمایت اسلام کے جنرل کونسل کے رکن بھی رہے تھے۔ سوال نمبر 13 ہے کہ اقبال نے انگریزی حکومت کی طرف سے سر کا خطاب جب مل رہا تھا تو وہ اس شرط پر لینے سے انکار کر دیا تھا کہ پہلے ان کے استاد کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے، تب میں جا کر کے سر کا خطاب لوں گا۔ اس استاد کا نام بتائیے، کس استاد کے بارے میں کہا تھا؟ داغ ہے، میر حسن ہے، ارشد گرگانوی ہے، یا پھر حالی ہے؟ تو یہ جو ہے میر حسن کا نام آتا ہے۔ میر حسن کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ان کو شمس العلماء کا خطاب دیا جائے پھر۔ اب یہاں پہ 2-3 باتیں دیکھ لیں گے کہ ارشد گرگانوی جو ہے اقبال کے جو ہے سب سے پہلے شاعری کا جو آغاز کیا تھا، تو اس وقت ارشد گرگانوی سے انہوں نے سب سے پہلے استفادہ حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد نواب مرزا داغ سے صرف جو بذریعہ ڈاک اصلاح لیتی اور ان سے غائبانہ تلمذ رکھا تھا، داغ سے، میر حسن سے باقاعدہ تھا۔ پھر اس کے بعد ہے سوال نمبر 14 کے دیکھیں گے، کس نے اقبال کو امام العصر کہا تھا؟ مالک رام، عبدالماجد دریابادی، کلیم الدین احمد، یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں رشید احمد صدیقی۔ تو اقبال کو کس نے امام العصر کہا تھا؟ تو عبدالماجد دریابادی نے اقبال کے بارے میں امام العصر کہا تھا۔ اور حسان الہند جو ہے میر آزاد بلگرامی نے اقبال کو کہا تھا۔ سوال نمبر 15 ہے، بول نظم جو آپ کے نصاب میں شامل ہے ان کو کس نے لکھا ہے؟ بول نظم جو ہے آپ کے نصاب میں شامل ہے ان کو لکھنے والے کون ہیں؟ اقبال ہے، جوش ہے، میرا جی ہے، یا فیض ہے؟ تو ان کے لکھنے والے ہیں بول کے لب آزاد ہے تیرے، یہ نظم جو ہے فیض کی ہے۔ سوال نمبر 16 کو دیکھیں گے، فیض انگریزی سے ایم اے کرنے کے بعد کس کالج میں لیکچرر ہوئے تھے؟ یہاں پہ جو ہے اب جو سوال اس سے پہلے بھی ہم نے گلزار اردو میں کرایا تھا، جیسے اقبال، فیض وغیرہ، تو یہاں پہ ہم ان سوالوں کو تھوڑا چھوڑ کر کے جو الگ سے اور سوال بن سکتے ہیں ان کو ہم نے بنایا ہے۔ تو علی گڑھ یونیورسٹی، امرتسر کے ایک کالج، یا پھر بنارس یونیورسٹی، یا پھر الہ آباد یونیورسٹی؟ تو امرتسر کے ایک کالج میں بحیثیت انگریزی کے لیکچرر ہوئے تھے، کون؟ فیض احمد فیض جو ہے ان کی پیدائش جو 1911 کو ہوئی تھی، سیالکوٹ میں، بھی اس کا سوال ابھی آئے گا۔ اور چرچ مشن اسکول سے انہوں نے اسکول میں اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ فیض کی پیدائش 1911 سیالکوٹ میں ہوئی، اور 1984 کو لاہور میں 1984 کو لاہور میں ہوئی وفات۔ لیکن فیض کو جو ہے بین الاقوامی لینن انعام بھی ملا ہوا ہے۔ جو بین الاقوامی انعام ہوتا ہے لینن انعام، وہ 1926 کو کس کو ملا تھا؟ فیض کو ملا تھا۔ سوال نمبر 17 ہے کہ فیض کے شاعری رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے، یہ کن کا قول ہے؟ اعلی احمد سرور ہے،
فراق ہے, مجروح سلطانپوری ہے, یا پھر کیا نام ہے نون میم راشد ہے. تو اس کا صحیح جواب ہوگا نون میم راشد نے کہا کہ فیض کی جو شاعری ہے رومان اور انقلاب کا حسین سنگم ہے. فیض نے ماہ نامہ ادب لطیف کی ادارت 1938 میں کی تھی. 1938 میں فیض نے ماہ نامہ ادب لطیف کی ادارت بھی کی تھی. اس کے بعد ہے فیض پر کس کیس کے شریک جرم ہونے کی وجہ سے مقدمہ چلا, یا مقدمہ ہوگا, اور جیل کی سزا بھی بھگتنی پڑی. لاہور سازش کیس, راول پنڈی سازش کیس, یا اسلام آباد سازش کیس, یا ان میں سے کوئی نہیں. تو فیض کو جو ہے راول پنڈی سازش کیس کے تحت ان پر مقدمہ چلا اور سزا بھی ہوئی. سوال نمبر 19 کو دیکھیں گے, میرا جی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی. میرا جی آپ کے نصاب میں شامل ہے. تو گزرنے والا 1912, اعظم گڑھ 1912, پانی پت 1913, یا گزرنے والا 1914. تو آپ دیکھیں گے یہ 1914 کو اگر دیکھیں گے تو کرسچن کی پیدائش گزرنے والا ہے. پھر آپ 1913 پانی پت کو دیکھیں گے تو صالح عابد حسین کی پیدائش ہے. 1912 کو آپ دیکھیں گے تو یہ ہے معین حسن جذبی ہے. اور گزرنے والا کو اگر دیکھیں گے تو 1912 میں ان کی پیدائش میرا جی کی ہوئی ہے. کہاں, گزرنے والا 1912 کا. وفات جو ہے 1949 ممبئی میں ان کی وفات ہو گئی تھی. سوال نمبر 20 ہے کہ میرا جی کا اصل نام کیا تھا. علیم اللہ ڈار, ثناء اللہ ڈار, رحمت علی, یا پھر عظمت علی. تو ان کا اصل نام تھا ثناء اللہ ڈار. میرا جی کا اصل نام جو ہے ثناء اللہ ڈار. پہلے جو یہ ساحری تخلص کرتے تھے, بعد میں انہوں نے میرا جی لگایا. ہزلیہ شاعری میں تخلص لندور آیا ہے. میرا جی کا تعلق کس ادبی حلقے سے تھا. ترقی پسند تحریک, حلقہ ارباب ذوق, جدیدیت, یا پھر مابعد جدیدیت. تو ان کا تعلق جو حلقہ ارباب ذوق سے تھا, اور حلقہ ارباب ذوق کے بانیوں میں ان کا شمار کیا جاتا ہے. کس کا, میرا جی کا. میرا جی کا اب ہے کہ اختر الایمان کے ساتھ مل کر کون سا رسالہ میرا جی نے نکالا تھا. یعنی میرا جی نے اختر الایمان کے ساتھ کون سا رسالہ نکالا. ادب لطیف, صبح نو, یا خیال, یا دلگدار. تو خیال جو ہے رسالہ کس کے ساتھ, اختر الایمان کے ساتھ مل کر کس نے نکالا تھا, میرا جی نے. کلیات میرا جی کو کس نے مرتب کیا. جمیل جالبی, رشید حسن خان, تنویر احمد علوی, یا ان میں سے کوئی نہیں. تو جمیل جالبی نے ان کی کتاب کلیات میرا جی کو مرتب کیا. ان کے علاوہ باقیات میرا جی کو شیما مجید نے مرتب کیا. سوال نمبر 24 کو دیکھیں گے, سکھ کی تان کے خالق کون ہے. میرا جی ہے, مجروح ہے, مجاز ہے, یا اقبال ہے. تو آپ کے نصاب میں میرا جی کی جو نظم ہے وہ ہے سکھ کی تان ہے. شعری مجموعے کی بات کر لیں تو شعری مجموعہ میرا جی کے نظمیں اور گیتوں کا مجموعہ ہے, جیسے گیت ہی گیت, اور ایک مجموعہ پاون نظمیں, اور انتخاب جو ہے 3 رنگ. نثر کی اگر بات کریں تو سوال نمبر 25 میں, نثر میں کون سی کتاب میرا جی کی ہے. مشرق و مغرب کے نغمے, اور اس نظم میں, یا پھر غزل کے سرگزشت, اور غزل کی تعلیم, جدید غزل اور تنزیہات و مضحکات, غزل بہانہ کرو, اور میرے خواب ریزہ ریزہ. تو ان کی جو نثر میں کتاب ہے میرا جی, مشرق و مغرب کے نغمے, اور اس نظم میں میرا جی کی کتاب ہے. سوال نمبر 26 کو دیکھیں گے, وحید الدین سلیم خان کی پیدائش کب ہوئی. 1869, 1879, 1870, یا 1877. تو وحید الدین سلیم آپ کے نصاب میں ہے. ان کی جو پیدائش ہوئی ہے وہ ہے 1869. آپ بتائیں گے 1869 کو کون وہ بڑے شخص ہیں جن کی وفات ہوئی تھی. تو بڑے شاعر کون سے ہیں, تو غالب کی وفات 1869 کو ہوئی ہے, اور 1869 میں وحید الدین سلیم کی پیدائش ہوتی ہے. کس کی, وحید الدین سلیم. ان کا وفات جو ہے 1927 کو ملیح آباد میں ہوئی ہے. سوال نمبر 27 کو دیکھیں گے, وحید الدین سلیم پہلے کیا تخلص کرتے تھے. ابرز, سلیم, مفتوح, یا غمگین. تو پہلے جو ہے مفتوح کیا کرتے تھے, بعد میں انہوں نے سلیم لگایا. سوال نمبر 28 دیکھیں گے, کس نے وحید الدین سلیم کو 1894 میں علی گڑھ بلوایا اور سر سید سے ملاقات کروائی. شبلی, حالی, آزاد, نذیر احمد. تو اس نے سب سے پہلے حالی نے کس کو, وحید الدین سلیم کو 1894 میں علی گڑھ بلوایا اور سر سید سے ملاقات کروائی, اور وہیں سر سید سے ملاقات ہونے کے بعد وہیں پہ رہ گئے. انجمن, سوال 29 کو دیکھیں گے, انجمن مترجمین کی بنیاد 1907 میں کس نے ڈالی, جن کا مقصد تھا انگریزی کتابوں کو اردو میں منتقل کرنا. حالی, شبلی, وحید الدین سلیم, یا راس محسود. تو وحید الدین سلیم علی گڑھ میں رہ کر کے انہوں نے انجمن مترجمین کی بنیاد 1907 میں ڈالی تھی. کب, 1907 میں انجمن مترجمین کی بنیاد. سوال نمبر 30 کو دیکھیں گے, وحید الدین سلیم کس یونیورسٹی کے پروفیسر مقرر ہوئے. بعد میں وحید الدین سلیم کس یونیورسٹی کے, علی گڑھ, عثمانیہ, جامعہ. تو
تو یہ جو ہوئے تھے عثمانیہ یونیورسٹی حیدرآباد چلے گئے تھے راس مسعود کے ساتھ. جب حیدرآباد عثمانیہ یونیورسٹی میں ٹرانسلیشن کا کام شروع ہوا تو یہ راس مسعود کے ساتھ وہاں چلے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے ان کو بعد میں شروع میں تو انہوں نے وہاں جا کے ترجمے راس مسعود اور بعض دوسرے اساتذہ کے یہاں ترجمے کے کام کو آگے بڑھایا. اس کا وضع اصطلاحات کی کمیٹی بنائی گئی. اس میں مختلف علوم کی کتابوں کو ترجمہ کرنے کے سلسلے میں اصطلاحات سازی کی ضرورت پیش آئی. جب شعبہ اردو کا قیام عمل میں آیا تو ان میں پروفیسر مقرر ہو گئے. سوال نمبر 31 ہے دعوت انقلاب کیا ہے؟ رباعی ہے، گیت ہے، قطع ہے یا نظم ہے؟ جو آپ کے نصاب میں وحید الدین سلیم خان کا دیا ہوا ہے تو وہ ہے قطع ہے دعوت انقلاب کے نام سے. سوال نمبر 32 کو دیکھیں گے. اختر انصاری کی پیدائش 1909 کو بدایوں میں ہوئی تھی. ان کی وفات کب اور کہاں ہوئی؟ علی گڑھ 1988، بدایوں 1985، لکھنؤ 1986 اور دلی 1989. تو ان کی جو اختر انصاری کی جو وفات ہے وہ ہے 1988 کو. کہاں ہے؟ علی گڑھ ہے. اختر انصاری نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اختر انصاری کہاں گئے تھے؟ امریکہ، جرمنی، لندن، فرانس. تو وہ جو ہے اعلیٰ تعلیم کے لیے کہاں چلے گئے تھے؟ لندن گئے تھے. لیکن والد صاحب کی صحت خراب ہونے کی وجہ سے بہت جلد وہاں سے لوٹ آئے. اس کے بعد پہلے علی گڑھ میں شعبہ اردو سے وابستہ ہوئے. اس کے بعد پھر ٹیچر ٹریننگ کالج میں بحیثیت لیکچرر ہو گئے. وہیں سے 1974 میں ریٹائر بھی ہوئے. کون؟ اختر انصاری. اختر انصاری شروع میں کس سے متاثر ہوئے؟ شبلی اور کیٹس سے، حالی اور آزاد سے، سر سید اور داغ سے، نذیر اور وقار و ملک سے. تو یہ شروع میں شبلی اور کیٹس سے یہ متاثر ہوئے تھے. بعد میں ترقی پسند ادب کو قبول کر لیا. سوال نمبر 35 کو دیکھیں گے. ان میں سے کون سی نثری تصنیف اختر انصاری کی نہیں ہے؟ ایک ادبی ڈائری، افادی ادب، غزل کی سرگزشت، غزل اور غزل کی تعلیم، جدید غزل. تو یہ ان میں سے اوپر کے سارے جو ہیں اختر انصاری کے، لیکن جدید غزل جو ہے یہ رشید احمد صدیقی کا تنقیدی کتاب ہے. سوال نمبر 36 دیکھیں گے. ان میں سے کون سا شعری مجموعہ اختر انصاری کا نہیں ہے؟ نغمہ روح، روح عصر، دھیان زخم، خندۂ سحر، درد و داغ یا گل نغمہ. تو نغمہ روح بھی ہے، روح عصر بھی ہے، دھیان زخم بھی ہے، خندۂ سحر بھی ہے، درد و داغ بھی ہے. لیکن گل نغمہ جو ہے یہ فراق گورکھپوری کا ہے. اس کے علاوہ شعلہ بجام اور آپ گینے بھی اختر انصاری کے ہیں. 37 کو دیکھیں گے. ان میں سے کون سا قطع اختر انصاری کا نہیں ہے؟ امکانات، آرزو، شب پربہار، دعوت انقلاب. تو یہ تینوں قطع جو ہے شامل نصاب ہے، لیکن دعوت انقلاب بھی شامل نصاب ہے، لیکن یہ جو ہے آپ کا وحید الدین سلیم صاحب کے ہیں. ان کے وحید الدین سلیم کے قطع ہیں دعوت انقلاب. سوال نمبر 38 ہے. میر غلام حسین کی پیدائش کب ہوئی؟ دلی 1788، لکھنؤ 1740، فیض آباد 1735، آگرہ 1742. تو میر غلام حسین کی پیدائش 1738 کو ہوئی. میر غلام حسین کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو یہ ہو گیا ہے. اور وفات جو ہے 1786 کو لکھنؤ میں ہوئی تھی. سوال نمبر 39 کو دیکھیں. میر حسن نے ابتدا میں کس کی شاگردی اختیار کی؟ درد، میر، خان آرزو، شاہ حتیم. تو میر حسن نے ابتدا میں میر کی شاگردی اختیار کی. سوال نمبر 40 کو دیکھیں گے. سحر البیان کے مصنف کون ہے؟ میر ذائق، میر حسن، مصفی، نسیم. تو میر غلام حسین. میر غلام حسن جو میر حسن کے نام سے مشہور ہوئے. میر حسن کے والد کا نام تھا میر غلام حسین ذاہق کے یہ بیٹے تھے. اور میر حسن کے بیٹے کا نام تھا میر خلیق. میر حسن کے بیٹے کا نام میر خلیق اور پوتے کا نام تھا میر انیس. یعنی میر انیس کے دادا کا نام تھا میر حسن اور پردادا کا نام میر غلام حسین. سبھی شاعر تھے. تو یہ رہا پورے مکمل ہو چکا ہے آج نوائے اردو حصہ 9. اس سے پہلے ہم نے گلزار اردو کو مکمل کرایا. تو اب ہم دیکھیں گے جو بھی کتاب بچ رہا ہے سبھی کا ہم سوال و جواب کراتے رہیں گے. یہ سلسلہ جاری رہے گا. دیکھتے رہے، بنے رہے. ویڈیو کو پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.